नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की किस्त नंबर 24 के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने बयान किया था दूसरी हिजरत हबशा के हवाले से, और इस दूसरी हिजरत हबशा में नजाशी के दरबार में जिस तरह हज़रत जाफ़र अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की तर्जुमानी की, और जिस तरीके से कुरैश के नुमाइंदेगान या कुरैश की जानिब से भेजे गए दो सफ़ीर जिनके नाम अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबई बताए गए थे, वो दोनों ही वहाँ से नामुराद लौटे। अब अहले कुरैश को और कुरैश के इन सरदारान को बेहद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और तमाम ही मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ी अदावत, गुस्सा और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें एक तेश आ गया, और ये वो तेश था जिसके अंदर अब कोई गुंजाइश उनकी जानिब से बाकी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था कि अब वो अपनी साजिशों के बाद एक ऐसी हिकमत अमली की जानिब बढ़ रहे हैं जिसके नतीजे में अब वो मुसलमानों को धमकाएंगे भी, और अब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की जान को भी ख़तरात लाहक होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हज़रत अबू तालिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को भी उन्होंने धमकाने की भरपूर कोशिश की। इसी सिलसिले में उन्होंने ये मंसूबा बनाया, यानी अहले कुरैश के तमाम ये सरदारान जमा हुए और उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से ये प्लानिंग की, और वो दो पॉइंट्स पर आकर रुक गए। पहला पॉइंट उनका यही था कि अब वो ऐसा तरीक़ाकार अपनाएं कि सिर्फ ऐज़ा ना पहुँचाएँ बल्कि जान ले लें, और दूसरा ये तरीका था कि वो किसी भी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकाएं, और धमकाने के मकासद उनके यही थे कि फिर उनके चचा यानी अबू तालिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोक दें। इन दोनों निकात के ऊपर अहले कुरैश के तमाम सरदारान ने सर जोड़ा, और उन्हें यही नतीजा अखज़ करने में आसानी हुई कि अगर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाते हैं और उससे अमली जामा पहनाते हैं, तो ये कबाइल के दरमियान जंग छिड़ने की नौबत पर आ पहुँचेगा। लिहाजा उन्होंने दूसरे नुक्ते की जानिब अपने आप को और अपने तमाम लोगों को राग़िब किया, और सबको इस बात पर उन्होंने कायल कर लिया कि हज़रत अबू तालिब को धमकाया जाए। लिहाजा ये तमाम तर कुरैश का वफ़द अब चचा अबू तालिब की खिदमत में पेश होता है, और हज़रत अबू तालिब को ये धमकी कोई इस किस्म की धमकी नहीं थी कि बस वो उनसे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने आते के साथ उन्हें धमका दिया, बल्कि उन्होंने पहले अपना पूरा मुद्दा बयान किया। चचा अबू तालिब की खिदमत में पेश होकर उन्होंने ये बताया कि गुज़िश्ता 5 बरसों में जिस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग हुई और हबशा के बाद के जो मामलात थे, उसके बाद अब उनका गम व गुस्सा क्या है वो उन्होंने हज़रत अबू तालिब को जतलाया, और बताने का मकसद उनका ये था कि वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, यानी अबू लहब हो या अबू जहल हो, ये जाहिर कर रहे थे कि हमने बहुत अब बर्दाश्त कर लिया और अब हमारे मामलात या हमारे हाथ में अब ये मामलात नहीं रहे। लिहाजा मजमूई तौर पे सबकी ये राय है कि आप अपने भतीजे यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकें। गोया कि उन्होंने अपने इस अंदाज में धमकी को शामिल कर लिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके पास ये धमकी इस तरीके से लेकर नहीं आए कि आप हमसे खौफज़दा हों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई मामले मक्के के अंदर इस नतीजे पर ना पहुंच जाएं कि फिर कबाइल के दरमियान तसादुम हो, क्योंकि अब हमारे पास कहने सुनने के बाद अगर कोई अमल बच रहा है तो वो यही अमल है कि हम उन्हें अपने हाथ से रोकें, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान भी फिर चली जाए, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, तो हम उससे गुरेज़ा नहीं होंगे। अहले कुरैश ने हज़रत अबू तालिब को ये भी बताया कि जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो फिर अहले मक्का के लिए ये एक खून रेजी माहौल होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें दो कबाइल आमने सामने आ जाए।
ہو سکتا ہے کہ بنو ہاشم کے بہت سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کھڑے ہو جائیں، یا وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان لائے، اگر وہ بھی پھر ہمارے سامنے آتے ہیں تو مراحل پھر جنگ کی جانب ہی بڑھیں گے۔ حضرت ابو طالب ہرگز مکے کے اندر یا قریش کے اندر جنگ کے خواہاں نہ تھے۔ اہل قریش کی اس بات سے اور اس دھمکی سے، جس کا حضرت ابو طالب پر ایک اثر بھی ہوا، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد چچا ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میرے پیارے بھتیجے، جو دین تم لے کر آئے ہو اور جس دین کی تم بات کر رہے ہو، آج اسی دین کے حوالے سے میرے پاس اہل قریش کا ایک وفد آیا، یعنی تمہارے اپنے شہر، اپنے قریش کے لوگ میرے پاس آئے، اور تمہارے لوگوں نے آ کر، یعنی چچا ابو طالب نے تمہارے لوگوں سے یہاں پر یہ نسبت دی کہ وہ لوگ جن میں تمہارا بچپن گزرا، وہ لوگ جن میں تمہاری جوانی گزری، وہ لوگ جو اہل مکہ کے ہیں، جو مکے کے کہلاتے ہیں، جو تمہیں بہت پہلے سے جانتے ہیں، جنہیں تم بچپن سے جانتے ہو، وہ لوگ آج میرے پاس یہ بات لے کر آئے کہ اب معاملات خون ریزی جنگ تک جا سکتے ہیں، گویا کہ وہ تمہاری اب جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ پر رحم کرو، اور اس معاملے کے حوالے سے تم سوچو، تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اہل قریش اس راستے پر جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں اپنے چچا سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چچا ابو طالب قریش کی دھمکیوں اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو بہت ہی واضح پیغام دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اہل قریش جو بات آپ کے چچا کے لیے لے کر آئے ہیں، در حقیقت وہ آپ کے چچا کو دھمکی دینے نہیں آئے، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانے کے لیے آئے۔ لیکن اہل قریش بھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ دھمکی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ چچا ابو طالب ہی ہیں جو اہل قریش کو روک رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ چچا ابو طالب کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ میں اب تک کامیاب ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے چچا کو پیغام دیا، اور وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلی دھمکی تھا، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ بات چچا ابو طالب کہیں گے تو اس بات کا اثر زیادہ ہوگا، اور یہی ہوا کہ جب چچا ابو طالب نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا اثر بھی ہوا، اور کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چچا ابو طالب بھی اب کمزور پڑ رہے ہیں اور اب مزید وہ میری مدد نہ کر سکیں، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ یہ فیصلہ پیغام بن کے اہل قریش تک جاتا، اور چچا ابو طالب اب منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاریخی جملے کہے، یہ بے انتہا تاریخی جملے ہیں، اور تاریخ اسلام میں یہ وہ بات ہے جو تمام مسلمان صحابہ کرام، تابعین، ما تابعین، اولیاء اللہ اور مجاہدین اور تمام تر امت مسلمہ کے مومنین کے لیے یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب دین کے راستے پر آ جاؤ تو پھر کچھ بھی بڑھ کر نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی بتانا لازمی ہے کہ اہل قریش کے وفد میں شامل کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے چچا ابو طالب کی جب یہ صورتحال یا یہ کیفیت دیکھی کہ وہ اس دھمکی کو لے کر بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے آفر بھی دی، اور چچا ابو طالب کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو قائل کر لیتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، تو ہم انہیں مال و متاع بھی دیں گے، ہم انہیں سرداری تک دینے کو تیار ہیں۔ یعنی قریش کی سرداری پر بھی انہیں سمجھوتا کرنا پڑ گیا
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی پیروی کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چچا ابو طالب کو دونوں پیرائے میں، یعنی ایک دھمکی آمیز رویہ بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بدلے میں کچھ چاہتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ چھوڑنے کی کوئی قیمت چاہتے ہیں، تو ہم وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہیں، جس میں چاہے مال و متاع ہو، جس میں چاہے لونڈیاں ہو، جس میں چاہے اسٹیٹس ہو یعنی سرداری ہو، یا پھر اور اگر ان کی کوئی اس میں فرمائش ہو تو وہ سب ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین سے منہ پھیر لیا جائے اور دین اسلام کی تبلیغ کو بند کر دیا جائے۔ جب چچا ابو طالب نے یہ تمام تر معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، ان کی آفر بھی رکھ دی، ان کی تھریٹس بھی رکھ دی، یعنی ان کی دھمکیاں بھی رکھ دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب مجھ پر رحم کرو، یعنی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں چچا ابو طالب کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری اب مدد نہیں کر سکوں گا، لیکن چچا ابو طالب یہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کے اس مرحلے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ خود چچا ابو طالب یہ محسوس کرتے تھے کہ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ عرصے پروٹیکشن نہیں کر پائیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام اہل قریش کو دیا اور جو جواب اپنے چچا ابو طالب کو دیا، وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا کہ جو آفرز وہ لے کر آئے تھے، یعنی جو چیزیں وہ دینا چاہتے تھے، جو مرتبہ وہ دینا چاہتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دین اسلام سے روکنے کی اور تبلیغ کو ختم کرنے کی جو قیمت وہ ادا کرنا چاہتے تھے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس دھمکی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا، اہل قریش سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں دین اسلام کی تبلیغ سے اور اس دین حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ وہ تاریخی جواب تھا، وہ واشگاف الفاظ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل قریش اور پوری دنیا اور آنے والی نسل نو کے لیے، تمام بنی نو انسان کے لیے یہ واضح پیغام تھا کہ جب تم دین حق کے لیے نکلو گے، جب تم تبلیغ کے لیے نکلو گے، اور تمہیں چاہے تمہاری جان و مال کی رکاوٹ آئے یا پھر تمہیں مختلف اقسام کی یہ کوشش کی جائے کہ لالچ میں مبتلا کیا جائے، تو ان دونوں صورتحال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یہ جواب جس میں چاند اور سورج کو شامل رکھ کے واضح پیغام دیا گیا کہ تمہاری قدرت تو چاند اور سورج پر نہیں ہے، تم تو دنیا کا مال و متاع دے سکتے ہو، تم تو زر زمین اور زن دے سکتے ہو، لیکن جس کی قدرت سورج اور چاند پر ہے وہ مالک برحق ہے، اور اگر کسی اور کی قدرت سورج اور چاند پر ہوتی اور وہ سورج اور چاند بھی دیتا اس قیمت میں کہ دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دی جائے، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب تھا کہ تب بھی میں اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا، اور نہ صرف ٹھکرایا بلکہ انہیں یہ بتا دیا کہ تمہاری یہ آفریں کسی کام کی نہیں، کسی ویلیو کی نہیں، یہ کوئی بیش قیمت آفرز نہیں کہ تم مرتبے، تم مال و متاع یا تم لونڈیاں آفر کرو، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین میں اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کے حضرت ابو طالب مسکرائے، انہیں بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ جہاں ایک طرف بحیثیت انسان کسی کی بھی دھمکی اثر کرتی ہے، اور سب سے زیادہ فکر حضرت ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی تھی، تو اس فکر کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کیا جواب دیں گے، ان کی آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ لیکن جب آپ نے یعنی چچا ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک ثابت قدم پایا تو انہیں اطمینان ہوا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اور انہوں نے اسی یقین کے ساتھ پھر اہل قریش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا
تو اہل قریش کے لیے یہ بات سٹپٹانے والی بات تھی، کیونکہ جتنی آفرز اور جو کچھ وہ کہہ چکے تھے، اگر قریش کی سرداری کا بھی وہ کہہ چکے تھے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اگر وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ پھر معاملات جنگ تک چلے جائیں گے، یعنی پھر قتل و غارت گری کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور دب الفاظوں میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکی دے دی تھی، تو اس پر اہل قریش یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں دو میں سے کوئی ایک بات ایسی ضرور ہوگی جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان جائیں گے، لیکن دونوں ہی باتیں دین اسلام کے لیے رکاوٹ تھیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آفر کو بھی اور ان کی دھمکی کو بھی ٹھکرا دیا اور پیروں تلے روند دیا۔ جب چچا ابو طالب نے اہل قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا تو اب اہل قریش دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور دوسری بار اہل قریش نے ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کا ساتھ لیا۔ اب یہ عمارہ کون ہے اور ولید بن مغیرہ کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اہل قریش کے ان سرداران کے اندر ولید بن مغیرہ بھی شامل ہے، اور ولید بن مغیرہ نے اپنا بیٹا یعنی اپنا لڑکا عمارہ جو پیش کیا وہ اس بدلے میں کیا کہ اگر چچا ابو طالب یہ سوچتے ہیں کہیں کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کس طریقے سے ان کا کوئی سہارا بنے گا، یا چچا ابو طالب کے ذہن میں کوئی اور بات ہے اور ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ عمارہ کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل قریش کے حوالے کر دیں۔ یہ انتہائی بیہودہ اور انتہائی مذموم قسم کا منصوبہ تھا، اور جب دوسری بار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سننے کے بعد جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہ ہماری دھمکی سے ڈریں گے اور نہ ہی ان کے لیے کہ ہماری کوئی آفر قابل قبول ہوگی، لہٰذا اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب وہ چچا ابو طالب کو کسی طرح قائل کریں اور ان کے ساتھ ایک ڈیل بنائیں۔ ڈیل کیا بنا رہے ہیں کہ عمارہ کو آپ لے لیجئے اور بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ جب دوسری بار اہل قریش کا وفد آتا ہے اور چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اپنی پیشکش رکھتا ہے کہ آپ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو رکھ لیجئے، پھر چاہے آپ اسے جس طرح پالے پوسیں، جس طرح آپ اسے رکھنا چاہیں، لیکن ہمیں بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالے کر دیجئے۔ اس پر چچا ابو طالب نے نوفل بن عبد مناف کے پوتے مطعم بن عدی کی جانب دیکھا تو وہ بھی قریش کے سرداران کی جانب سے اس پیشکش پر تائید کر بیٹھے، جس پر بڑی حیرانی کے ساتھ چچا ابو طالب نے ان کی طرف غور کیا، کیونکہ نوفل بن عبد مناف یہ بنو ہاشم سے ملتا جلتا اور شاخوں میں جو قبائل تھے ان میں شامل ہوتے ہیں، تو انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہماری طرف کے لوگ یعنی ہمارے خاندان کی طرف کے لوگ یا ہمارے قبیلے کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ اہل قریش کے اس بیہودہ سی پیشکش پر قائل ہو جائیں گے، جس پر چچا ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ تم ایک ایسی پیشکش میرے سامنے لے کر آئے ہو جو بہت ہی مضحکہ خیز ہے، گویا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں کسی اور کے بیٹے کو لے کر اسے پالو پوسوں اور تم میرے بیٹے کو لے کر اسے قتل کر دو، کیا تم اس قسم کا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہو؟ چچا ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ باخدا تم انصاف کی بات لے کر نہیں آئے، تم صرف اپنے مقصد کی بات لے کر آئے ہو، اور تم ہر طریقے سے میرے بھتیجے کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی بھی طریقے سے تم میرے بھتیجے کو اپنے قبضے میں رکھ کر پھر اسے نعوذ باللہ قتل کر دو گے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سن 690 کے وسط کا ہے، یعنی نبوت کا 6واں سال ہے جو اب اپنے درمیانی حصے میں ہے، اور چچا ابو طالب کی جانب سے دونوں مرتبہ صاف انکار کے بعد قریش کو جہاں بے حد مایوسی ہوئی وہیں ان کا غصہ اور بڑھ گیا، اور اب غصہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس سے پہلے جو دوسری ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے تمام سرداروں نے بیٹھ کے جو منصوبہ بنایا تھا، یعنی ایک طرف قتل کا منصوبہ تھا نعوذ باللہ، اور دوسری طرف یہ تھا کہ دھمکایا جائے اگر دھمکی سے مان جائے، تو دھمکا بھی لیا
اور دونوں دفعہ کی ملاقاتوں میں چچا ابو طالب کی جانب سے انہیں مایوسی بھی ہو گئی، لہٰذا اب اہل قریش کے تمام لوگ اس بات پر قائل ہو گئے کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، ثم نعوذ باللہ، وہ راستہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا راستہ تھا۔ اور اب وہ یہ سوچنے پر لگ گئے کہ ایسے کیا حالات و واقعات بنائے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ ایک طرف پریشان کن صورتحال تو تھی، کیونکہ لیڈرشپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، اور آخری نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہوتا تو پھر یہ مایوسی کے بادل چھا جاتے، اور دین اسلام جو بھی 6.5 برسوں میں کسی حد تک اٹھا تھا، یہ اسلام کے لیے بھی ایک بہت ہی خطرے کی بات ہوتی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت اللہ نے بخوبی انجام دی، لیکن اہل قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قتل کے منصوبے بنائے اور جو حرکات کی، وہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اگلی قسط جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ان تمام تر واقعات پر مشتمل ہوگی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ در پہ حملے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات پر اکیلے پڑ گئے، اور اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا سکتی تھی، اور بچایا۔ ناظرین کرام، اس قسط میں جانے انجانے میں اگر بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔